बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़्ल करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का ये फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रश्क-ए-अमिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया, तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो है पिछले लेक्चर्स में हम क्या देख रहे थे? हम जो है कलीमे को समझ रहे थे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम समझ रहे थे। क्योंकि अल्लाह पाक कुरान मजीद में हमें क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम जानो ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ पे अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहा, तो हम उस कलीमे को समझ रहे थे। कलीमे में जो पहला लफ्ज़ ला लो लिया लिया जा रहा है, उसे हम समझ रहे थे। ला के माने क्या है? नहीं। यहाँ पे जो ला लिया जा रहा है, जो कलीमे में जो ला लिया गया है, वो कौन-सा नहीं है? यहाँ पे जो इनकार किया जा रहा है, यानी कि जो नहीं है यहाँ पे, वो नहीं क्या है? वो परमानेंट इनकार किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे लो ला नफ़ीउल जिन्स है। यहाँ पे जो है परमानेंट इनकार किया जा रहा है। अब किसका इनकार किया जा रहा है? यहाँ पे मखलूक की उलूहियतपन का इनकार किया जा रहा है। कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, कोई मखलूक इलाह नहीं है। ये इसका इनकार किया जा रहा है। तो हम कलीमे को समझ रहे थे और मखलूक की रहने की जगह को क्या कहते हैं? आलम कहते हैं। और औलिया अल्लाह जो है इसे 3 मेजर कैटेगरीज़ में डिवाइड कर फरमाते हैं कि ये मखलूक की रहने की जगह को क्या कहते हैं? आलम शहादत, आलम बरज़ख, आलम अरवा। तो हमने पिछले लेक्चर में आलम शहादत की मखलूक को भी देखा कि आलम शहादत की मखलूक भी हाजत रवा नहीं है, कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है। उसी तरह से हमने आलम बरज़ख की मखलूक को भी देखा, आलम बरज़ख की मखलूक भी हाजत रवा नहीं है। उसी तरह से हमने पिछले लेक्चर में आलम अरवा की मखलूक को भी देखा। आलम अरवा की मखलूक क्या है? इश्क, रूह, इश्क और ख़याल। तो यानी कि आलम अरवा की मखलूक भी हाजत रवा नहीं है। हमने पिछले लेक्चर में रूह और इश्क को भी देखा। आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के फैज़ान से और औलिया अल्लाह के तालीमात से अब इंशाअल्लाह ख़याल की हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ख़याल जो होता है, ख़याल भी जो है 2 किस्म के होते हैं ख़याल। ख़याल जो है, ख़याल भी क्या है? मख़लूक है। इसकी उलूहियतपन भी हमारे दिल से निकाला। यानी कि ख़याल भी क्या है? मख़लूक है। मख़लूक की उलूहियत पर निकाला। हम कलीमे में क्या सीख रहे हैं? ला से हम जो इनकार कर रहे हैं कि कोई मख़लूक हाजत रवा नहीं है। यानी कि ख़याल में भी जो हम मख़लूक को माबूद बनाते हैं, इलाह बनाते हैं, उसका भी हमें इनकार करना है कि कोई मख़लूक हाजत रवा नहीं है। यानी कि आलम अरवा की मख़लूक भी हाजत रवा नहीं है। तो ख़याल क्या है? ये भी मख़लूक है। अब देखिए ख़याल जो है 2 किस्म की है। अब एक ख़याल जो होता है, एक रहमानी ख़याल होता है। उसी तरह से दूसरा ख़याल जो होता है, शैतानी ख़याल होता है। यानी कि बंदा जब पैदा होता है, अल्लाह ताला जो है एक फ़रिश्ते को सेलेक्ट करते हैं उसके साथ। यानी एक फ़रिश्ते को मुक़र्रर करते हैं, यानी कि सेलेक्ट करते हैं उसके साथ। जो जो सीधे कान में, यानी कि सीधे कान में बात डालता है। यानी कि जो सीधे कान में बात डालता है, वो रहमानी ख़याल होता है। यानी कि वो अल्लाह ताला के एक फ़रिश्ते की तरफ से आती है। उसी तरह से जो लेफ्ट कान में जो बात डालता है, वो शैतान की तरफ से होता है। यानी कि वो शैतान का चेला होता है। क्योंकि जो एक फरिश्ता जो है अल्लाह पाक ने मुकर्रर किया, यानी कि सेलेक्ट किया बंदे के लिए, उसी तरह से शैतान जो होता है अपने चेले को जो है सेलेक्ट कर कर पीछे लगाता है बंदे के। यानी कि जो सीधे कान में जो बात आती है, वो बात जो और रहमानी ख्याल है। उसी तरह से जो लेफ्ट कान में जो बात आती है, वो क्या है? वो शैतान के तरफ से है। यानी कि ये शैतानी ख्याल है। यानी कि एक ख़याल जो होता है शैतानी ख़याल है, उसी तरह से दूसरी ख़याल क्या है? एक रहमानी ख़याल है। यानी कि कोई भी चीज़ हो, यानी कि हम कोई भी चीज़ अगर ले लें तो 2 ख़याल आते हैं। अब बंदा क्या करता है? बंदा 2 ख़याल को एग्ज़ीक्यूट कर सकता है? नहीं कर सकता। बंदा एक ही ख़याल को जो है एग्ज़ीक्यूट करता है। यानी कि जो बंदा एक को ले लिया, यानी कि जो बंदा एक को ले लिया, यानी कि ख्याल क्या है? ऑफर है, बंदे के लिए क्या है? ऑफर है। उसी तरह से जब बंदा एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि जो एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट क्या है? नीयत है उसकी।
یعنی کہ جب بندے کے پاس خیال آتا ہے، یا تو شیطانی خیال ہوتا ہے یا تو وہ رحمانی خیال ہوتا ہے، وہ کیا ہے، آفر ہے بندے کے لیے. تو جب بندے کے پاس آفر یہ پیش کرتے، تو بندہ کیا کرتا، جب خیال آتے کہ کیا کرتا، وہ آفر ہے اس کے لیے، تو بندے کے اوپر ہے بندہ کس چیز کو سلیکٹ کرے. اب بندہ جو ہے ایکسپٹ کر لیتا، یعنی کہ ایک خیال کو ایکسپٹ کر لیتا، تو پھر کیا ہوتا، نیت ہو جاتی. پھر جب نیت ہوتی تو پھر عمل ہوتا. یعنی کہ یہ پروسیس ہے. یعنی کہ خیال کو جو قبول کر لیا، وہ ایکسپٹ کر لیتا، پھر اگریمنٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے، عمل کا دار و بدار نیت پہ ہے. یعنی کہ جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا اچھا عمل ہوگا. اب بندے کی نیت کیسی اچھی ہونی چاہیے. بندے کی نیت کیسی ہوتی ہے، اب دیکھیں، جس کا دل، یعنی کہ جس کا دل پاک ہوتا ہے، یعنی کہ جس کا دل میں، کہ جس کے دل پاک ہوتا ہے، یعنی کہ بندے کا دل پاک ہونے سے مراد کیا ہے، بندے کے دل میں مخلوق کی حاجت روئی پر نکل جانا. یعنی کہ بندہ یہ کرنا کہ بندہ انکار کرنا. بندہ جب انکار کرے گا مخلوق کی الوہیت پن کا، کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، کوئی مخلوق الہ نہیں ہے، کوئی مخلوق پالنے والا نہیں ہے، کوئی مخلوق رازق نہیں ہے، کوئی مخلوق ہماری پرورش کرنے والا نہیں ہے. جب بندہ یہ انکار کرتا تو آٹومیٹکلی اس بات ہوتی، کیا اس بات ہوتی، کہ اللہ ہی مالک ہے. تب بندے کے دل میں یہ آ جاتا تو بندے کا دل پاک ہو جاتا. یعنی کہ جب بندے کا دل پاک ہو جاتا تو اللہ پاک، یعنی کہ اللہ پاک کے کرم سے اس کے پاس جو ہے صلاحیتی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی کہ اس کے پاس ایک صلاحیت آ جاتی ہے. یعنی کہ وہ پہچاننے لگتا کہ یہ رحمانی خیال ہے یا یہ شیطانی خیال ہے. یعنی کہ اس کا دل جو ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا ہو جاتا ہے. یعنی کہ تصفیہ کرنے والا ہو جاتا ہے. کیا تصفیہ کرتا ہے وہ، کہ یہ شیطانی خیال ہے یا یہ رحمانی خیال ہے. یعنی کہ جب شیطانی خیال اس کے پاس آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے. اور جب رحمانی خیال اس کے پاس آتا ہے تو وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے، یعنی کہ قبول کر لیتا ہے. تو بات کیا ہے، جتنا بندے کا دل پاک ہوگا، یعنی کہ جو نیت ہوتی ہے، اب بندے کے پاس خیال کیا ہے، آفر ہے. جس کا دل پاک ہوتا ہے تو انہیں کیا آفر ایکسپٹ کرتا، جو اچھی چیز ہے وہی ایکسپٹ کرتا نا. تو جب بندے کا دل پاک ہوگا، یعنی کہ اس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بسے گا، تو انہیں جو آفر ایکسپٹ کرے گا وہ رحمانی خیال ہی ایکسپٹ کرے گا. جب ایکسپٹ کرے گا تو وہ اس کی نیت ہو جاتی، پھر نیت جب ہو جاتی ہے تو اس کا عمل بھی ویسے ہی پاتا انہیں. اگر بندے کا دل ناپاک ہوگا، بندے کے دل میں شرک ہوگا، نفاق ہوگا، کفر ہوگا، یعنی کہ اس کے دل میں اللہ کے سوا ہر کسی کی محبت ہوگی، وہ بندہ یہ سمجھے گا کہ میں ہی الہ ہوں، یہ بندہ یہ سمجھے گا کہ وہ الہ ہے، بندہ یہ سمجھے گا کہ فلاں یہ چیز میرے لیے، یہ ہماری پرورش کر رہی ہے، فلاں یہ سمجھتا ہے کہ پیسے ہے تو میری زندگی ہو رہی. یعنی کہ اس نے کیا کیا، اس نے دل میں ناپاکی بٹھا لی. اور جب خیال آتا، یعنی کہ جب اس کے پاس خیال آتا تو اس کا دل ناپاک رہنے سے وہ آفر کیا ایکسپٹ کرتا، شیطانی خیال ایکسپٹ کرتا. تو ہم دیکھیں، ہمارا دل ہمیں پاک کرنا ہے، وہ پاک کرنے کے لیے ہمیں لا سے انکار کرنا کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، یہ ہمارے دل میں تصدیق کرنا. پہلے انکار کرنا، جیسا ہم انکار کرتے کہ یہ بندہ، یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں کچھ ہوں، نہ انہوں کچھ ہے، نہ انہوں کچھ ہے، جب بندہ یہ نکالے گا تو دل میں اس کے آٹومیٹکلی یہ آ جاتا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے. کچھ بھی مشکل آ جاؤ، کچھ بھی چیز آ جاؤ، بندہ یہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. اور خیال بھی جو ایکسپٹ کرے گا وہ رحمانی خیال ایکسپٹ کرے گا. کیوں رحمانی خیال ایکسپٹ کر رہا ہے وہ، اس کا دل پاک رہنے سے. تو بات کیا ہے، اب یہ جو خیال ہے یہ آفر ہے. اب جو ایکسپٹ ہے، جو ایکسپٹ کر رہا ہے، جو بندہ جو ایکسپٹ کر رہا ہے وہ کیا ہے، نیت ہے. تو بیچ میں جو چیز ہے وہ قلب ہے. یعنی کہ قلب بندے کا جب پاک ہوگا تو بندہ رحمانی خیال کو ایکسپٹ کرے گا اور شیطانی خیال کو جو ہے ریجیکٹ کرے گا. اب دیکھیں، اب جو بھی خیال آتا ہے، یعنی کہ رحمانی خیال بھی آتی ہے، یعنی کہ شیطانی خیال بھی آتا ہے، اب اسے قبول کرنا بندے کے اوپر ہوتا ہے. اب دیکھیے، سائنس سے اگر دیکھا گیا تو، یعنی کہ میڈیکلی اگر دیکھے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو
جو بھی چیزیں یعنی کہ جو جسم میں جو حرکتیں ہوتی یعنی کہ جسم کے جو پارٹس حرکت کرتے ہیں وہ دماغ کے انسٹرکشن سے ہوتے سمجھتے، مگر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جسم میں جو حرکت ہوتی ہے، جو جسم میں جو ہلاوت ہوتی ہے، جو جسم میں جو چیزیں ہوتی ہے وہ چیز سے ہوتی ہے، وہ قلب سے ہوتی ہے۔ یعنی کہ جب بندے کا قلب پاک ہوگا تو بندہ جو ہے قلب سے یعنی کہ جب بندے کے دل میں جب قلب سے جب نیت پیدا ہوگی، یعنی قلب کیا کرے گا، جب آفر آئے گا تو قلب ایکسپٹ کرے گا۔ اب ایکسپٹ کر کے کیا کرتا انہیں قلب کیا ہے، بادشاہ ہے، اور دماغ کیا ہے، وزیر ہے۔ اب بادشاہ کیا کرتا، وزیر کو حرکت دیتا کہ فلاں یہ چیز کرو۔ پھر دماغ کیا کرتا ہے، دماغ ایسا ہے کہ اس کی ہر چیز کنٹرول میں رہتی ہے، نروس سسٹم پورا اس کا کنٹرول میں رہتا ہے۔ جب قلب اس کو جب حرکت کرتا ہے یعنی کہ اس کے پاس جب بھیجتا ہے کہ کرنے کے لیے، تو وہ دماغ کیا کرتا ہے، اگر جو چیز یعنی کہ اگر جس سے کام لینے کا ہے، جیسے کہ زبان سے اگر کام لینا ہے تو وہ زبان سے کام لینے لگاتا ہے، اگر اسے آنکھ سے کام لینا ہے تو وہ آنکھ سے کام لینے لگاتا ہے، اگر اسے پیر اور ہاتھ سے کام لینا ہے تو وہ پیر اور ہاتھ سے کام لینے لگاتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے دل کیا ہے، بادشاہ ہے، یعنی کہ دل جو بادشاہ جو دل ہے اسے ہمیں پاک کرنا ہے۔ جب پاک کریں گے تو جو نیت پیدا ہوگی، اور نیت جب ہوگی ہماری، عمل بھی ہمارا ویسے ہی ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے قلب کو پاک کرنا ہے۔ جب پاک کریں گے یہ تو ہماری جو خیال بھی ہوگا، وہ خیال میں جو ہم ایکسپٹ مطلب جو خیال ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں، وہ قلب اگر پاک رہا تو ہم رحمانی خیال کو ایکسپٹ کر سکتے۔ اگر ہمارا قلب ناپاک رہا، ہمارا قلب یہ رہا کہ فلاں میں یہ چیز سے پل رہا ہوں، فلاں میں یہ چیز سے پل رہا ہوں، فلاں یہ ہے، فلاں میرے پاس ہاتھ پیر ہے تو میں سلامت میں یہ کر سک رہا ہوں، میں یہ مطلب ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم یہ امانت سمجھنا، یعنی کہ ہمارے پاس زبان، ہاتھ، پیر، ہر چیز جو بھی چیزیں ہمارے پاس کیا ہے، یہ امانت ہے۔ اللہ مالک ہے، ہمارے خیال میں بھی ہم یہ آنے نہیں دینا، یہ خیال میں آنے نہیں دینا، ہمیں یہ خیال میں آنے نہیں دینے سے مراد کیا ہے، ہمیں جو ہے قلب کو پاک کرنا۔ جب ہم یہ قلب کو پاک کریں گے تو جو خیال آئے گا وہ رحمانی خیال آئے گا، اور رحمانی خیال کو ایکسپٹ کریں گے، اور ہم شیطانی خیال کو جو ہے ریجیکٹ کریں گے۔ اب دیکھیں فرشتہ جو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے، خیال جب آتا ہے یعنی کہ فرشتے کے پاس سے جب خیال آتا ہے تو ایمان کے ساتھ عمل کی دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح سے شیطان کیا کرتا ہے، شیطان جو ہے شرک کی دعوت دیتا ہے، کفر کی دعوت دیتا ہے، نفاق کی دعوت دیتا ہے، اور جو ہے اگر انہیں نیکی کر رہا ہے بندہ تو وہ کیا کرتا ہے، ریاکاری ڈالتا ہے، ارے تو کر لیا، ارے تو اتنے اچھے بیانہ کر لیا، ارے تو یہ کر لیا، یعنی کہ وہ ریاکاری پیدا کرتا ہے۔ یعنی کہ شیطان کیا ہے، شیطان کھلا دشمن ہے، شیطان جو ہے ہمارے پیچھے لگے ہوا ہے۔ اور وہ شیطان ہمارے پیچھے کیوں لگے ہوا ہے، کیونکہ ہمارا دل پاک ہی نہیں ہے، ہمارا قلب نہیں پاک رہنے سے شیطان کیا کرا، ہمارے دل پہ گھیر لگا دیا، اور گھیر لگا کر ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اب دیکھیں ایک بندہ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کا قلب کیا ہوتا ہے، تصفیہ کرنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ جب اس کا دل پاک ہو جاتا تو انہیں فیصلہ کرنے والا ہو جاتا۔ کیا فیصلہ کرتا، اب جو خیال آ رہا ہے یہ رحمانی خیال ہے یا یہ شیطانی خیال ہے، وہ تصفیہ کرنے والا قلب کیسا ہوا، کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کیا۔ لا سے انہیں ہر مخلوق کی الوہیت پر نکال دیا، ہر مخلوق کی حاجت رئی پر نکال دیا، وہ صرف یہ نکال کر اس نے دل میں کیا انڈورس کر دیا کہ اللہ ہی مالک ہے۔ یعنی کہ اس نے یہ انہیں تصدیق کرنے سے کیا ہوا، اس کا قلب کیا ہو گیا، تصفیہ کرنے والا قلب بن گیا، یعنی کہ فیصلہ کرنے والا قلب بن گیا۔ اس کے پاس جو بھی خیال آتا ہے وہ سوچتا ہے کیا یہ شیطانی ہے کیا یہ رحمانی ہے، اور وہ رحمانی خیال کو ایکسپٹ کرتا ہے اور شیطانی خیال کو جو ہے ریجیکٹ کرتا ہے۔ اب دیکھیں ایک جج ہوتا ہے، اب جج دیکھیں جج کیسا بنتا ہے، جج کی پڑھائی پڑھتے کہ جا کے جج تو نہیں بیٹھ سکتے نا، نہیں بیٹھتے، کیونکہ اس کو ایڈوکیٹ کی جاب کرنا پڑتا، اس کو جو ہے رولز اینڈ ریگولیشنز معلوم کرنا پڑتا، اس کے قانون پڑھنا پڑتا۔ جب وہ جا کے یعنی کہ 25 سال میں جب انہیں سٹارٹ کریں گا تو 15 سال انہیں ایڈوکیٹ کے ایکسپیرینس میں رہتا، پھر اس کے بعد میں 40 ایئرس میں جج بنتا، اور وہ 40 ایئرس میں بھی جج کیسا بنتا، انہیں رولز ریگولیشن جب اسے پاس ہو جاتا تو وہ جو ہے جا کر جو ہے جج بنتا۔ یعنی کہ دنیاوی پڑھائی میں ہمیں اتنے قانون پڑھنا پڑتا، مگر ہم دیکھیں ہم کیا کرتے، 15 منٹ ذکر اٹینڈ کر لیتے، آدھا گھنٹہ ہم بیان پڑھ لیتے، اور آدھا گھنٹہ ہم بیان سن لیتے، یا ہم چلو ایک ہفتہ ہم جو ہے کیا بولتے بیان سن لیتے، یا ہم 40 دن ہم جو ہے دین کے تحت کام کر لیتے۔ ہم کیا سمجھ رہے، ہم جو ہے ہمارا دل قلب یعنی کہ فیصلہ والا قلب سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ ہمارا دل جو ہو گیا فیصلہ والا قلب سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، ہمیں جو ہے اللہ کے قانون، کتنے قانون ہیں دین کے قانون کو ہمیں سیکھنا ہے، یہ سیکھنے کے لیے ہمیں کلمے کی تصدیق کرنا، یہ تصدیق کرتے 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 اللہ کے کرم سے ہمارا قلب جو ہے تصفیہ کرنے والا قلب بن جائے گا۔ یعنی کہ
فیصلہ کرنے والا قلب بن جائے گا، اور جو ہے یہ فیصلہ کرنے والا قلب بن جائے گا۔ تو اس کا ایک پروسیس ہے، وہ پروسیس ہمیں سیکھنے کے لیے کلیمے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلب دیا، اور وہ قلب کو جو ہے ہمیں فیصلے والا قلب بنانے کے لیے ہمیں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو جب ہم پہچان لیتے ہیں، شیطان خود بھاگتا ہے۔ یعنی کہ ایک مثال دیتے ہیں، ایک چور ہوتا ہے، ایک چور جو ہے دعوت میں آتا ہے، جو ہے ایک چور جو ہے دعوت میں آتا ہے، اب جو ہے مالک جو ہے اسے پہچان لیتا کہ یہ تو چور ہے، بلکہ وہ پہچان لیتا، تو وہ چور کیا کرتا ہے، چور وہاں رکتا نہیں رکتا، چور کیا کرتا، چور دیکھ لیتا مالک میرے کو پہچان لیا، بلکہ انہیں رکتا نہیں رکتا، کیوں نہیں رکتا، اس کی خرابی ہوتی بلکہ نہیں رکتا، انہیں کیا کرتا، بھاگنے لگتا۔ اسی طرح سے ہم جب شیطان کو پہچانیں گے تو شیطان خود بھاگیں گا، اور اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ شیطان کو پہچاننے والے ہوتے ہیں، اور وہ لا حول ولا قوت پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ جب یہ پڑھتے ہیں تو 70 گز زمین میں جو ہے وہ شیطان جو ہے ڈھس جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، اب یہ کیا ہے، یہ جو ہمیں شیطان کی پہچان حاصل کرنا ہے، نفس کی پہچان ہمیں حاصل کرنا ہے، یہ پہچان حاصل کرنا ہے ہمیں۔ یہ پہچان ہم کیسا حاصل کریں گے، ہمیں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ سیکھیں گے، یہ ہم سیکھیں گے تو ہمارا قلب جو ہوگا پاک ہوگا۔ جب قلب پاک ہوگا تو ہمارا تصفیہ قلب ہوگا، اور ہمارا جو ہے فیصلہ کرنے والا قلب ہوگا، اور جو خیالات آئیں گے وہ خیالات جو ہے ہم پہچان سکیں گے کہ یہ رحمانی خیال ہے یا یہ شیطانی خیال ہے۔ اور جو ہے شیطان کیا کرتا ہے، شیطان جو ہے خیال، یعنی کہ شیطان جو ہے خیال میں کیا کرتا ہے، خیال میں جو ہے، اب جو بندہ مومن ہوتا ہے، یعنی کہ جو مومن ہوتا ہے وہ خیال میں کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اور جو شیطان کیا کرتا ہے، بندے کو خیال میں جو ہے لوگوں کو الہ بتاتا ہے، لوگوں کی عبادت کراتا ہے، یعنی کہ یہ فلاں اس کے پاس تم جاؤ، یہ تمہاری حاجت پوری کرے گا، یعنی کہ عزو ان کے ساری کراتا ہے۔ عزو ان کے ساری جو بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے، تو وہ کیا ہے، اور خیال میں بھی جو ہے معبود اللہ کو ہی مانتا ہے، مگر یہاں پہ جو بندہ ہوتا ہے خیال میں بھی معبود لوگوں کو بنا رہا ہے، یا کہ شیطان کی خیال ہے یہ۔ اور اسی طرح سے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صورت کو نہیں دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تم گورے ہیں، تم جو ہے بڑے ہیں، تم قد میں بڑے ہیں، یہ نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ جو دیکھتا ہے تمہارے قلب کو دیکھتا ہے، یعنی کہ جب بندے کا قلب پاک ہوگا، جب بندے کا قلب جب پاک ہوگا تو اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو دیکھ رہا ہے قلب کو دیکھ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے قلب کو پاک کرنا ہے۔ اب دیکھیے ہم جسم پہ جو ہے کچھ بھی جو ہے غلاظت اگر لگ گئی تو ہم جو ہے ہمارے کپڑوں پہ اگر غلاظت لگ گئی تو ہم بے چین ہو جاتے، ہم برداشت کرتے نہیں کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہوں، نہ تمہارے میں صورتوں کو دیکھتا ہوں، میں تمہارے دل کو دیکھتا ہوں۔ اب دیکھیے ہمارے دل کئی کو ناپاک ہے، ہمارا دل ناپاک ہے، ہم دل کو صاف ہی نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر کس پہ ہے؟ دل پہ۔ جو چیز جو مالک ہے وہ مالک کی نظر دل پہ ہے، اور ہم دل ناپاک رکھے تو ہمارے دل کو پاک کرنا ہے۔ وہ پاک کیسے ہوگا؟ کلمے سے ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تصدیق کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے خیال بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اب خیال میں جو ہے شرک نکالنا ہے ہمیں، خیال میں جو شرک آ رہا ہے وہ نکالنا ہے، وہ پریکٹس کرنے سے ہمیں جو ہے نکلتا۔ جیسے دیکھیں بارش ہوتی ہے، بارش کے ڈراپس دیکھیں ہم کاؤنٹ کر سکتے، کیا بارش جو ہو رہی ہے ہم بارش کے ڈراپس کاؤنٹ کر سکتے؟ کیا نہیں کاؤنٹ کر سکتے، جیسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اب ویسے ہی دل میں بھی جو ہے خیال آتے ہیں، اسی طرح سے جیسا بارش کے جو ڈراپس آتے ہیں اسی طرح سے خیال بھی جو ہے دل میں، ویسے ہی جیسا تیز بارش ہوتی ہے نا ویسی ڈراپس جو ہے خیال کے بھی آتے ہیں۔ اب دیکھیے بارش میں جو ہے گرم پانی یا ٹھنڈا پانی، گرم پانی تھوڑے ڈراپس گرم ہوتے ہیں، تھوڑے ڈراپس ٹھنڈے ہوتے ہیں، گنو بولے تو گن سکتے ہیں اپن، نہیں گن سکتے، مشکل ہے۔ مگر جب دل پاک ہو جاتا بندے کا تو بندہ پہچاننے لگتا، کیا پہچاننے لگتا؟ تصفیہ کرنے لگتا، فیصلہ کرنے والا کرنے لگتا کہ یہ شیطانی خیال ہے،
یہ رحمانی خیال ہے۔ اب وہ شیطانی خیال اور رحمانی خیال کے فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے دل کو پاک کرنا ہے۔ ہمارے دل کو جو ہے جو ہم ناپاکی جو دل میں بٹھا لیے، وہ ناپاکی نکال کر دل کو پاک کرنا ہے۔ وہ کیسے ہوگی؟ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ قلب کو پاک کرنا ہے اور یہ قلب کو قلب سلیم بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، ہمیں پوچھے گا، تو ہمارے قلب سلیم کو جو ہے ہمیں پاک کرنا ہے۔ اور یہ قلب سلیم سے جو ہے قبر کے سوالات ہوگے، تو ہمیں قبر کے سوالات کے لیے بھی جو ہے یہ جو قلب کو پاک کرنا ہے، وہ پاک صرف علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کر سکتے۔ تو دیکھیں، تو ہم دیکھیں خیال میں جو شرک کر رہے ہیں، خیال میں جو ہم شرک کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ شرک کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا دل ناپاک رہنے سے، ہمارے دل کو پاک کرنا ہے۔ تو ایک واقعہ دیکھتے ہیں، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ بہت سارے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ، اس میں سے ایک حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ٹائم پہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو جو ہے ایک کام دیے تھے کہ جا کر جو ہے فلاں ایک صحابی کے گھر جائیے، جا کر انہیں بلا کر لے کر آئیے۔ تو آپ جب باہر نکلے، جب گھر کے طرف تشریف فرما ہو رہے تھے، تو آپ جو ہے وہاں پہ جو ہے ایک خاتون کے اوپر آپ کی نظر پڑی۔ پہلی بار جب آپ نظر پڑی تو آپ جو ہے نظریں جھکا دیے۔ پھر دوسری بار جب آپ نظر پڑی آپ کی، تو آپ نے جو ہے پہلی بار تو آپ نے نظریں جھکا دیے، پھر دوسری بار پھر سے آپ کی نظر پڑی، پھر جو ہے آپ نے کیا کیا، آپ وہاں سے پریشان ہو کر نکل گئے اور جو ہے رونے لگے، دار و فتر رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں امانت میں خیانت کر دیا۔ یعنی کہ آپ کو اللہ پاک نے آنکھ دی اور آپ کو امانت کا کیسا احساس ہے، دیکھیے، میں نے امانت میں خیانت کر دیا۔ یعنی کہ اللہ پاک، یہ آپ دیکھیے، آپ کے امانت میں خیانت کر دینے سے مراد کیا ہے؟ اب دیکھیے، ہر چیز ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے، اور یہ سب چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو آپ کا احساس دیکھیے، اور آپ اتنا دار و فتح روتے ہیں اور آپ جنگل کی طرف پہنچ جاتے ہیں اور یہ کہنے لگتے، یعنی کہ میں نے امانت میں خیانت کر دی، یعنی کہ جو خیال جو میں نے جو پکڑا ہے وہ شیطانی خیال کو پکڑ لیا، یعنی کہ جو خیال، یعنی کہ آپ امانت میں خیانت کری بول کر آپ کا دیکھیے کیسا احساس تھا، آپ کا قلب کیسا تصفیہ کر رہا ہے۔ دیکھیے، آپ جو ہے جنگل کی طرف پہنچ جاتے پر اتنا روتے کہ جو جنگل کے جانور ہوتے وہ بھی رونے لگتے۔ جب 40 دن تک آپ جو ہے اتنا روتے 40 دن تک روتے رہتے۔ اب دیکھیے، اب آپ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اس لیے رو رہے ہیں، آپ کی جو نیت جو تھی، یعنی کہ آپ کی نیت، آپ کی صرف ایک ہی چیز ہوئی، آپ کی نگاہ آپ کی پڑی، تو آپ کی نگاہ پڑنے سے آپ دیکھیے، آپ کی بندگی دیکھیے، آپ ایسی توبہ کر رہے 40 دن تک جنگل میں جا کر جو ہے اللہ پاک سے توبہ کرتے ہیں اور روتے رہتے۔ آج ہم دیکھیے، ہم اتنے گنہگار، ہم اتنا گناہ کرتے، اگر ہم صبح سے شام تک اگر ہم ٹوٹلے، کیا ہم کتنے گناہ کریں؟ ہم اگر ٹوٹلے، ہم آنکھ سے گناہ کرتے، ہاتھ پیر سے ہمیں جو ہم گناہ کرتے، ہر چیز سے ہم گناہ پہ گناہ کرتے، پھر بھی ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم جو ہے ارے ہمارا گناہ نہیں ہے، چھوٹا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے، اور 2 منٹ ہم توبہ کر لیتے اور اللہ تعالیٰ قبول کر لیا بول کے ہم ہمارے کاموں میں لگ جاتے۔ پھر آج ایسا حال ہوتا ہے، پھر دوسرے دن پھر ہم گناہ میں شامل ہو جاتے۔ مگر آپ دیکھیے، 40 دن تک آپ دار و فتح رو رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، اور ایسا رو رہے کہ جانور بھی جو ہے، جنگل کے جانور بھی جو ہے آپ کے ساتھ رونے لگے۔ تو جو ہے اللہ پاک کے پاس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے حکم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہو جائے اور یہ فرمائے، یعنی کہ خوشخبری سنا دو، یعنی کہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے خوشخبری سنانے کے لیے اللہ پاک کے پاس سے جو ہے بتایا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی توبہ جو ہے قبول ہو گئی، یعنی کہ یعنی کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ دیکھیے کیسی توبہ تھی، ہمیں دیکھنے میں کیسا دکھ رہا، چھوٹا، مگر آپ لوگ دیکھیں صحابہ رسول کیسے تھے۔ دیکھیے، ایک وہ چھوٹی، اس کو بھی آپ نے آپ کی کیسی بندگی تھی کہ آپ 40 دن تک جو ہے دار و فتح رو رہے ہیں، اور 40 دن تک آپ ایسا رو رہے، پھر آپ کو جو ہے اللہ پاک کے پاس سے جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ جب بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بتایا گیا کہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کو بتا دے کہ آپ کی جو ہے توبہ قبول ہو گئی، پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کو بھیجتے۔ وہ صحابہ کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے ایک خوشخبری سنانے کے لیے جو ہے جنگل کی طرف آپ کو بھیجتے ہیں۔
जब आपको भेजा जाता है, यानी कि 2 सहाबा, यानी कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह, हज़रत अली रज़ी अल्लाह जो है जंगल की तरफ जाते हैं, और जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि पूरे जानवर जो है रो रहे हैं, ऐसा रो रहे हैं, ऐसा रो रहे हैं। फिर जब एक चरवाहा को पूछते हैं कि ये जानवर क्यों रो रहे हैं? तो बताते हैं कि एक शख्स है यहाँ पे, वो शख्स ऐसा रोता है, ऐसा रोता है कि उसके रोने से जो है ये जानवर भी रो रहे हैं। यानी कि फिर बताया जाता है कि एक यहाँ पे एक सहाबी है, यहाँ पे हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह, वो कहाँ पे है? फिर चरवाहा बताता है कि वो 2 पत्थरों के बीच में जो है वहाँ बैठे हुए हैं। फिर जो है आपके पास ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह, हज़रत अली रज़ी अल्लाह जब पहुँचते हैं, तो फिर हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह आप दोनों को देखकर और रोने लगते हैं, और रोने लगते हैं और कहते हैं कि क्या मेरे उसमें जो है मेरे आयत तो नाज़िल नहीं हो गई? तो फिर जो है देखिए कैसी आपकी कैसी आजीज़ी थी, कैसी बंदगी थी। खाली सिर्फ़ एक गलती हुई, यानी कि एक गलती पे कितना आपको एहसास था। यानी कि देखिए कैसा आपका क़ल्ब कैसा था, क्या तस्फ़िया करने वाला कैसा क़ल्ब था, और देखिए आप रो रहे थे, यानी कि कैसी आपकी जो इंकिसारी थी अल्लाह ताला की तरफ, यानी कि कैसी बंदगी थी। फिर देखिए, फिर आप वहाँ फिर आपको बताया जाता है कि आप ऐसा कुछ आयत नाज़िल नहीं हुई है, तुम्हारी तौबा को अल्लाह पाक ने कबूल कर दिया है, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजकर जो है बताया गया है कि तुम्हारी तौबा कबूल हो गई है और तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दरबार में बुला रहे हैं। फिर जो है हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह तआला की बात बताई जाती है। फिर हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह तआला जो है फिर ये सोचते हैं कि मैं सहाबी रसूल हूँ, जो आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाया है, मुझे हर चीज़ का मुझे इल्म दिया है। अब मैं उन्हें कैसा मुँह दिखाऊँ? मैंने जो गुनाह किया है, वो गुनाह किया है मैंने, अब मैं कैसा मैं उनको जो है चेहरा, मुँह दिखाऊँ? तो फिर आप ये सोचते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ के टाइम पे, यानी कि जब मगरिब का टाइम होता है, तो जब आप सोचते हैं कि मैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ के लिए ठहर जाएँगे, तो मैं वहाँ पे जो है नमाज़ में मैं भी जाकर जो है पीछे की सफ में जो है ठहर जाऊँगा। यानी कि देखिए यहाँ पे इस वाक़या में क्या पता चल रहा है, एक गलती, एक सिर्फ़ एक उनका और एहसास देखिए उनका, एक गलती का कैसा शर्मिंदगी थी आपकी, और आपकी तौबा, और 40 दिन तक तौबा कर रहे हैं, और हम आज इतने गुनाह करते, इतने गुनाह करते, इतने गुनाह करते, और गुनाह करके भी हम क्या बोलते हैं, हम सही है बोलते। ये क्यों सही है बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा क़ल्ब नापाक है। हमारा क़ल्ब पाक रहा तो हमें पता चलता ना कि हम सही है या गलत है। अगर हमारा ख़याल भी अगर हमें पता चलता है, ख़याल में भी हमें समझ में आता है कि हम सही नहीं कर रहे, फिर भी हम उसमें भी हमारे नफ्स को लगाते। ये बोलते कि नहीं हम सही हैं। आज हम गलती करते, इतने गलतियाँ करते, इतने गुनाह करते, ज़बान से, आँख से, हाथ-पैर से जो बोले वो बक देते। जो चीज़ जो नहीं मना की चीज़ों से हम मना की चीज़ों से जो हमें परहेज़ करना है, वो चीज़ें हम उल्टा कर देते। यानी कि अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीके पे हम नहीं चलते। हम इतना करके भी हम क्या कर रहे हैं, हम जो है आजीज़ी नहीं करें। आप देखिए सिर्फ़ एक गलती में, और आपने क्या फरमाया, मैं अमानत में ख़यानत कर दिया। यानी कि हर चीज़ अमानत है, हम कौन-सी भी चीज़ के मालिक नहीं है। हर चीज़ हमारे पास जो कुछ भी है अमानत है, और अल्लाह ताला ही मालिक है। तो देखिए आप जब नमाज़ के लिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरते हैं, तो आप जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ के लिए ठहरते, आप भी जो है आखिरी सफ में जो है जाकर ठहर जाते। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नमाज़ पढ़ाते हैं, तो एक आयत की तिलावत होती है, कि क्या होती है वो तिलावत क्या है? अल्लाह ताला यहाँ पे जो है इस सूरे इन्फितार में जो है अल्लाह ताला यहाँ पे कसमें खाए, 7 कसमें खाए। उसके बाद में जो है ये आयत है कि ए इंसान, तुझको अपने करम करने वाले परवरदिगार के बारे में किस चीज़ ने फ़रेब दे रखा है? जब ये आयत आप सुनते हैं, आप फ़ौरन चीख मारते, और चीख मारकर वहाँ पे ही बेहोश हो जाते हैं। जब बेहोश हो जाते हैं, तो आपके घर वाले जो है आपको जो है उठाकर जो है आपके घर पे तशरीफ़ लेकर जाते हैं, तो आप बेहोश होते, इतने बीमार हो जाते। देखिए एक गलती, आप देखें तो एक आँख उठा के खाली सिर्फ़ देखें, और देखने पे देखिए आपकी एक गलती पे आप कैसे आजिज़ हो गए, कैसी बंदगी, कैसा एहसास। आज हम इतने गुनाह करते और कहते कि छोटा गुनाह है, अल्लाह माफ़ कर देगा। मगर आपकी देखिए, हालाँकि आपको बताया गया कि तुम्हारी तौबा कबूल हो गई, फिर भी देखिए आपका हाल कैसा है। फिर आपको जब घर के तरफ तशरीफ़ ले जाते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए आपके घर पे आते हैं, तो आपके बेड पे जो है बैठ जाते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने गोद मुबारक में आपका चेहरा रख लेते हैं, रखकर जो है हाथ मुबारक जो है इनके ऊपर फेरने लगते हैं। फिर एकदम आप बेहोश होके रहते हैं, तो आपको होश आता है, और आप फरमाते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझ पर ये मत करिए, ये करम मत करिए, मैं तो बेकार इंसान हूँ, मैं तो आपको मुँह दिखाने के लायक ही नहीं हूँ, मैंने अमानत में खयानत की है।
تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے سلبا، یعنی کہ حضرت سالبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کہ تمہاری توبہ کو اللہ پاک نے قبول کر لیا ہے، اور میں بھی تمہیں جو ہے میں بھی تمہیں معاف کر دیا ہوں، اور اللہ پاک تم سے راضی ہے، اور اللہ کے حبیب یعنی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی تم سے راضی ہوں۔ جب آپ یہ سنتے ہیں، حضرت سالبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ جب میری آخرت یعنی کہ جب مجھے موت آئے تو میں ایسے ہی جو ہے میری موت آ جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائے، ایسے وقت میں ہی جو ہے مجھے موت آ جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے لیے یعنی حضرت سالبہ رضی اللہ عنہ کے جو دعا فرماتے ہیں تو آپ کی روح جبھی قبض ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اس واقعہ کیا ہے، یہ واقعہ میں سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ دیکھیے آپ کو جو خیال آیا، یعنی کہ آپ کا تصفیہ قلب ہے، آپ کا جو ہے فیصلہ کرنے والا قلب ہے، تو اتنا چھوٹی ایک چیز ہونے کے باوجود آپ دیکھیں چھوٹی چیز ہوگی، آپ کو پتا بھی چل گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کھول کے پھر بھی آپ کی عاجزی دیکھیے، آپ کی بندگی دیکھیے۔ آج ہم دیکھیے ہمیں سب چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہے، پھر بھی ہم جو ہے گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا دل پاک نہیں ہے۔ ہمارا دل ناپاک رہنے سے ہم یہ کام کریں۔ ہمارے دل کو ہمیں پاک کرنا ہے۔ ہمارے دل کو ہم پاک کریں گے تو ہم جو ہے یہ احساس کرنے والے بنیں گے، یہ جو کچھ بھی ہے میرے پاس امانت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ اور دیکھیے اب دیکھیے اب جو ہوتا ہے ہم شیطان، دیکھیے شیطان کے پاس تھوڑی سی بھی ہمت نہیں ہے، شیطان کے پاس کچھ بھی ہمت نہیں ہے، شیطان کے پاس کچھ بھی قوت نہیں ہے، اللہ پاک نے اسے کچھ بھی قوت نہیں دیا۔ شیطان نہ ہمیں ہلا سکتا، نہ اٹھا سکتا، نہ بٹھا سکتا، نہ پلٹا سکتا۔ شیطان صرف ہمارے دل میں ہمارے پاس جو ہے خیال ڈالتا، وہ خیال کیا ہے، وہ وسوسہ ڈالتا، وہ وسوسہ ڈالتے ہم بیچنے آتے، وہ بیچینی کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا دل ناپاک ہے۔ اور سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے، اے پیغمبر یوں کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار یعنی کہ لوگوں کے بادشاہ، لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی کہ یہاں پہ جو پناہ لی جا رہی ہے وہ کس کی لی جا رہی ہے؟ اللہ کی پناہ لی جا رہی ہے۔ اور اس وسوسے ڈالنے والے جو پیچھے ہٹ جانے والوں کی برائی جو لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسان میں سے ہو، یعنی کہ شیطان تو خود بھی جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، کیونکہ ہمارا دل ناپاک رہنے سے ہم شیطان کے خیال کو شیطان کے اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ ہمارا دل اگر تصفیہ قلب یعنی کہ ہمارا دل پاک ہو گیا، مطلب پاک ہونے کے لیے بھی ہمیں جو ہے اس کے لیے ٹائم لگتا ہے، یعنی کہ پاک کرتے 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 یعنی کہ ذکر کرتے 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 ہمارا جب پاک ہو جاتا ہے دل، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارا تصفیہ قلب تصفیہ بن جاتا ہے، اور تصفیہ جب ہو جائے گا فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، ہمیں پتا چلتا ہے یہ رحمانی ہے، یہ شیطانی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ سورہ ناس میں ہمیں یہاں کیا پتا چل رہا ہے کہ انسان کے دل میں جو ہے، انسان کے دل میں بھی انہیں ڈالتا، اور انسان کیا کرتا ہے، انسان جو ہے انسان کے اندر جب وسوسے ڈالتا شیطان تو ایکسپٹ نہیں کرتا، تو اب ایکسپٹ نہیں کرا تو وہ کیا کرتا، انسانی شکل میں آتا، یعنی کہ جو بندے کے جو قریب ہوتے ہیں، یعنی کہ فیملی ممبرز کے قریب یعنی کہ فیملی ممبرز جو قریب ہوتے ہیں ان کے دل میں ڈالتا، انسانی خیال انسانی اس میں آ کر جو ہے بندے کو وہ الجھا دیتا، یعنی کہ یہ الجھا دیتا ہے میرے بات کہ شیطان اتنا پیچھے پڑے ہوا ہے، شیطان کھلا دشمن ہے، شیطان کو اللہ پاک نے اسی ہمت نہیں دی، اس کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ ہمیں ہاتھوں سے جو ہے ہمیں جو ہے یہ وہ کام کرا ہے، وہ خالی صرف وسوسہ ڈالتا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ کے لیے دعا مانگنا، یعنی کہ پناہ کے لیے یعنی کہ ہمیں علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے، یعنی کہ ہمارے دل کو پاک کرنا، وہ دل کو پاک کرے کیسے کریں گے؟ ذکر کرنا، علم حاصل کرنا، مراقبہ کرنا، پریکٹس کرتے رہنا، قلب پاک ہو گیا تو فیصلے والا قلب ہو جائے گا، قلب پاک ہو جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، اور منافق کا عمل بہتر ہوتا ہے مگر نیت بیکار ہوتی ہے۔ تو بندہ مومن جو ہوتا ہے اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، یعنی کہ نیت اس اصل امپورٹنٹ ہے۔ نیت بہتر کیوں بتایا جا رہا ہے یہاں پہ؟ مومن کی نیت بہتر کیوں بتایا جا رہا؟ اس کا قلب پاک ہے۔ اور منافق کا عمل کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے مگر نیت بیکار ہوتی ہے۔ نیت کیوں بیکار ہے؟ اس کے دل میں یا تو شرک ہے یا نفاق،
कुफ्र है, या तो मैपना है, या तो लोगों को इलाह समझ रहा है, लोगों को दिखाने के लिए समझ करता है, तो उसका अमल बेहतर होता है, उसका अमल खूबसूरत होता है, मगर उसकी नीयत बेकार होती है। मगर मोमिन की नीयत क्या होती है? अल्लाह, अल्लाह के रसूल होती है। और जो कुछ भी मेरे पास अमानत है, ये सोचते हुए वो अमल करता, और वो कबूलियत का अमल है। तो हमें चाहिए कि हमारे क़ल्ब को पाक करना है। हमारे क़ल्ब को पाक करने के इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना ज़रूरी है। ला से हमें इनकार करना, किसका इनकार करना? कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है। ना आलम शहादत की मखलूक हाजत रवा नहीं है, ना आलम बरज़ख की मखलूक हाजत रवा नहीं है, ना आलम अरवाह की मखलूक हाजत रवा नहीं है। तो ये जब हमारे दिल में तस्दीक होगा ही, तो हमारा दिल पाक होगा। जब दिल पाक होगा, तो हमारे लिए जो ऑफर जो आएगा, यानी कि रहमानी ख्याल और शैतानी ख्याल से जो ऑफर आएगा, तो हमारा दिल पाक होगा, तो हम रहमानी ख्याल को एक्सेप्ट करने वाले बनेंगे, क्योंकि हमारा कल्ब इतना पाक हो गया कि हमारा कल्ब फैसला करने वाला बन गया। जब फैसला करने वाला बन गया, तो वो रहमानी ख्याल को एक्सेप्ट करेगा और शैतानी ख्याल को जो है रिजेक्ट करेगा। अगर दिल को पाक नहीं करेंगे, तो बंदा क्या करेगा? बंदा जो है शैतानी ख्याल को एक्सेप्ट कर लेगा और रहमानी ख्याल को रिजेक्ट कर देगा। तो हमारे दिल को पाक करना इज इंपॉर्टेंट। जब पाक करेंगे, तो ख्याल भी क्या है? मखलूक है। तो हमें चाहिए कि हमें जो है क़ल्ब को पाक करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला से मैं आखिरी में यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला कहने और बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।